यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, इंसान गुनाह तो करता है, मगर साथ साथ उन्हें अपने दिलो दिमाग में ये बात लाता है कि उसके गुनाह को देखने वाला कोई भी नहीं है। मेरे भाई, इंसान जो है इंसान से अपना गुनाह छुपा सकता है, मगर खुदा से नहीं। खुदा की नज़र हर एक इंसान पे है, ये देखने के लिए कि इंसान क्या कर रहा है। तो जब हम गुनाह करते हैं तो ये बात ज़रूर हमारे दिल में लाना चाहिए कि खुदा हमारे गुनाह को देख चुका है और हम खुदा के सामने वो गुनाह का इकरार करके माफ़ी मांगना चाहिए। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक़्त हम यीशु की किताब बाब 7 और उसकी आयत 1 से 14 तक गौर करे थे। प्यारे भाई बहन, अब हम कलाम शुरू करेंगे और पढ़ेंगे यीशु की किताब बाब 7 और उसकी आयत 18। लिखा हुआ है, फिर वो उसके घराने के एक एक मर्द को नज़दीक लाया और आकन बिन करमी बिन जब्दी बिन जरा जो यहूदा के कबीले का था पकड़ा गया। तो प्यारे भाई और बहन, इसराइलियों को ये लंबे तौर तरीके से गुजरना पड़ा ताकि खुसरवार को पकड़े। वैसा ये पक्की बात है कि खुसरवार को पकड़ने के लिए उनके लिए एक मुश्किल की बात थी। जो बदकारी उनके खैमे में हुई, वो बदकारी को पहचानने के लिए उनके लिए एक बड़ी मुश्किल की बात थी। आज हमारे लिए भी कलीसिया में बदकारी को पहचानना बड़ी मुश्किल की बात है। ऐसा लगता है कि कलीसिया अपने लोगों में बदकारी को पहचानने में अंधी है, यानी कि अपने लोगों में उनको बदकारी नहीं दिख रही है, मगर शराब खानों में बदकारी को देखने में माहिर हैं। या रात के वक्त कई नाच गाने होते हैं तो वहाँ बदकारी को देखने में माहिर हैं, मगर जो बदकारी कलीसिया में शामिल है वो बदकारी को उनको देखना मुश्किल है। कितनी अफसोस की बात है। और एक चीज़ ये आयत में ये गौर करने की है कि इंसान जो है खुदा से अपनी बदकारी नहीं छुपा सकता। या हालांकि आकन अपना गुनाह लोगों से छुपाए, मगर खुदा जाहिर कर दिया कि आकन बदकारी करे हैं। मेरे दोस्त, आप लोगों के नज़रों से बच जाएंगे, मगर खुदा के नज़रों से नहीं। लोग आपके बदकारी को नहीं देख सकेंगे, लेकिन याद रखो कि एक खुदा आसमान में है जो आप पे नज़र रख रहा है। आयत 19 से 21 पढ़ेंगे। तब यीशु ने आकन से कहा, ए मेरे फर्जंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि खुदावन इसराइल के खुदा की तमजीद कर और उसके आगे इकरार कर। अब तू मुझे बता दे कि तूने क्या किया है और मुझसे मत छिपा। और आकन ने यीशु को जवाब दिया, फिल हकीकत मैंने खुदावन इसराइल के खुदा का गुनाह किया है और ये मुझसे सरजद हुआ है कि जब मैंने लूट के माल में बाबुल की एक नफीस चादर और 200 मिसकाल चांदी और 50 मिसकाल सोने की एक ईंट देखी तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया, और देख वो मेरे डेरे में ज़मीन में छिपाई हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। तो प्यारे भाई और बहन, कदम कदम पे आप आकन के गुनाह को देख सकते। उन्हों देखे, उन्हों ललचाए और उन्हों ले लिए। तो जिस्म के जो गुनाह हैं वो हैं लुतरापन, जलापा, बदगोई, शिकायत करना वगैरह वगैरह। ये सारे जिस्म के गुनाह हैं और ये गुनाह परेशानी और मुश्किलों में पहुंचाती हैं और लड़ाई झगड़ों के तरफ बढ़ाती हैं। थोड़ी देर के लिए हम शिकायत के बारे में देखेंगे। शिकायत जो है हम में फ़ख्र पैदा करती है। जब आप किसी की शिकायत करते हैं तो आप अपने आप को उससे लाख दर्जे बेहतर मानते हैं जिसकी आप शिकायत करने के लिए बैठे हैं। तो प्यारे भाई और बहन, हमारा जिस्म का गुनाह जो है देखता है, ललचाता है और ले लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आकन को सवाल किया जाता है तो आकन इस वक्त आकन क्या करते हैं? उन्हों अपने गुनाह का इकरार करते हैं
انہوں کھلم کھلا اپنے گناہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے کے حیثیت سے اپنے جسم پہ کیسا غالب آ سکتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ میرے بھائی، ہمارے زندگی میں گناہ کو نپٹنا ہوگا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو طریقہ ہمارے پاس ہے دنیا پہ غالب آنے کا، وہ طریقہ ہے ایمان، مگر ہمارے جسم پہ غالب آنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم خدا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاک روح میں معمور ہو جانا تاکہ خدا کی خدمت گزاری کرے ویسا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ کیسا اٹھ بیٹھ سکتے، یعنی کہ خدا کے ساتھ کیسا صحبت کر سکتے، ہم ہمارے زندگی میں طاقت اور قوت کیسا حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یوحنا کا پہلا عام خط ہم کو طریقہ بتاتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کیسا صحبت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یوحنا کا پہلا عام خط باب 1 اور اس کی آیت 5 اور 6 پڑھیں گے تو انہوں اپنے خط میں لکھتے ہیں، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ صحبت کر رہے ہیں اور گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ پکی بات ہے کہ آپ خدا کے ساتھ صحبت نہیں کر رہے ہیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ یہ بات جانتے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارے میں گناہ نہیں ہے، تو خدا کا کلام اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ پہلا یوحنا باب 1 اور اس کی آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ مگر میرے دوست، اصل میں دیکھا گیا تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ آیت 9 میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی کہ یوحنا کا پہلا عام خط باب 1 اور اس کی آیت 9، جہاں لکھا ہوا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو آپ کے درجے پہ نہیں لا لے سکتے۔ جو کام ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات چیت خدا کے ساتھ جاری رکھنا ہے، اور آپ خدا کے ساتھ اپنی بات چیت رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ یوحنا رسول اپنے خط میں ایک اور بات اضافہ کرتے ہیں، اور وہ بات ہم کو آیت 10 میں ملیں گی، جہاں لکھا ہوا ہے، اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ میرے بھائی، یوحنا رسول کے طرف سے یہ ایک سخت زبان ہے، یعنی کہ خدا کے طرف سے ہم کو ایک ڈانٹنی ہے۔ خدا بولتا ہے، اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم میں گناہ نہیں ہے تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ شک کی بات نہیں ہے کہ بلکہ سچ بات ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اقرار کرنا چاہیے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسا اقرار کرنا؟ میرے بھائی، آکن کے ویسا، میں دیکھا، میں لالچایا، میں لے لیا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے سامنے ہر چیز بولو جو آپ کے دل میں ہے۔ آپ کھلم کھلا ظاہر کرو کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ آپ کا اقرار کرنا ایک اچھی بات ہے، کیونکہ خدا آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ ایک صاحب جو ہیں دعا کرنے لگے، مالک خداوند، اگر میں گناہ کرا ہوں تو میرے کو معاف کر دے۔ ان کے دوست جب یہ دعا کو سنے حیران ہو گئے، کیونکہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ ہر ایک انسان گنہگار ہے اور گناہ کرتا ہے۔ یہ صاحب جو ہیں گناہ کے بیچ میں اگر کا لفظ استعمال کرے، اگر میں گناہ کرا ہوں، پیارے بھائی اور بہن،
تھوڑی دیر کے لیے کیا آپ کو آپ کے گناہ کے بارے میں نہیں معلوم ہے کیا کہ آپ کون سا گناہ کرے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے منہ سے جھوٹ بات نکلتی ہے تو آپ کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بولے ہیں۔ یا اگر آپ جو خدا سے یہ بولتے ہیں کہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو میرے کو معاف کر دے، تو آپ خدا سے ایک اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہم خدا کے ساتھ کھیلم خالی نہیں کر سکتے۔ جو گناہ آپ کے دل میں ہیں وہ گناہ کو آپ کھلم کھلا خدا کے سامنے ظاہر کرنا۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 25 اور 26 جو کہ یشوع کی کتاب باب 7 کی آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنگسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا، اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے۔ تب خداوند اپنے خیر شدید سے باز آیا، اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی آکور ہے۔ میرے دوست، یہ ایک خطرناک حالت ہے، اور نیا عہد نامہ میں ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ بات پہ زور دیا گیا ہے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ آج کئی مسیح بھائی اور بہن ہیں جو روح کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے۔ ایک پیغام دینے والے اپنا خیال ظاہر کرے ہیں، انہوں بولتے ہیں اپنے زندگی سے خوشیوں کو اڑا دینے کے لیے لوگوں کے پاس کافی مذہبی باتیں ہیں۔ آج کئی لوگوں کے زندگیوں میں سے خوشیاں اڑ گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگ اپنی زندگی میں گناہ سے نپٹنا نہیں چاہتے۔ پولس رسول کورنتھیوں کی کلیسیا کو اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ تو اگر ہم اپنا فیصلہ نہیں کریں گے تو خدا اپنا قدم اٹھائے گا ہمارا فیصلہ کرنے کے لیے، اور بعضی وقت اس کا فیصلہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم ہمارے زندگی میں اس وقت خوشیاں حاصل کریں گے جب ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی مانگیں گے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 7، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 8۔ باب 8 کا جو مضمون ہے وہ ہے شہر آئی پہ اسرائیلیوں کی جیت۔ جیسا ہم باب 7 میں دیکھے ہیں کہ اسرائیلیاں جو ہے آئی کے خلاف بڑی بری طریقے سے ہارے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکرگاہ میں گناہ مبتلا تھا، اور اب گناہ سے نپٹا گیا ہے، اور خدا جو ہے اسرائیلیوں کو آئی پہ جیت دلانے کے لیے تیار ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے یشوع سے کہا، خوف نہ کھا اور نہ ہراساں ہو، سارے جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر آئی پر چڑھائی کر۔ دیکھ، میں نے آئی کے بادشاہ اور اس کی رعایا اور اس کے شہر اور اس کے علاقے کو تیرے قبضے میں کر دیا ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا جو ہے یشوع کو یہ صلاح دیتا ہے کہ انہوں سارے جنگی مردوں کو آئی کے خلاف لڑنے کے لیے جانا۔ پیارے بھائی اور بہن، جیسا ہم دیکھیں کہ آئی جو ہے جسم کے طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کہ آئی جو ہے جسم کی نشانی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جسم ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہے، اور یہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو سارے روحانی ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آیت 2 میں خدا جو ہے یشوع کو کیا صلاح دیتا ہے۔ خدا بولتا ہے، اور تو آئی اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا جو تو نے یریو اور اس کے بادشاہ سے کیا، فقط وہاں کے مال غنیمت اور چوپایوں کو تم اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا۔ سو اس شہر کے لیے
اسی کے پیچھے اپنے آدمی گھاٹ میں لگا دے۔ میرے بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ یریو کے جنگ میں خدا اسرائیلیوں کو خاص طور سے تاکید کرا تھا کہ مخصوص کی ہوئی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا ان لوگوں کو جو جی میں لے لو بول رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرق کئی کو ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یریو میں جسمانی تعلق سے ہمہ قسم کے بیماریاں پھیلے ہوئے تھے، اور یشو کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا، مگر خدا کو یہ بات معلوم تھی۔ اب ہم آیت 3 سے 7 پڑھیں گے۔ پس یشو اور سب جنگی مرد آئی پر چڑھائی کرنے کو اٹھے، اور یشو نے 30,000 مرد جو زبردست سرما تھے چن کر رات ہی کو ان کو روانہ کیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو، تم اس شہر کے مقابل شہر ہی کے پیچھے گھاٹ میں بیٹھنا، شہر سے بہت دور نہ جانا، بلکہ تم سب تیار رہنا، اور میں ان سب آدمیوں کو لے کر جو میرے ساتھ ہیں شہر کے نزدیک آؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جب وہ ہمارا سامنا کرنے کو پہلے کی طرح نکل آئیں گے، سو ہم ان کے سامنے سے بھاگیں گے، اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے نکلے چلے آئیں گے، یہاں تک کہ ہم ان کو شہر سے دور نکال لے جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے کی طرح ہمارے سامنے سے بھاگے جاتے ہیں، سو ہم ان کے آگے سے بھاگیں گے، اور تم گھاٹ میں سے اٹھ کر شہر پر قبضہ کر لینا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا اسے تمہارے قبضے میں کر دے گا۔ پیارے بھائی بہن، جیسا ہم یہ بات پڑھتے جائیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو لڑنے کا طریقہ خدا رکھا ویسا ہوا، اور آئی شہر آسانی کے ساتھ اسرائیلیوں کے ہاتھ میں گر گیا۔ پیارے بھائی بہن، کیونکہ آئی جسم کی نشانی ہے، ہم یہ واقعے کے ذریعے سے کافی بڑے سبق سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دشمن کو اور اس کے قابلیت کو پہچاننا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ جانچنا چاہیے کہ ہمارے ہار کی وجہ کیا ہے۔ میرے دوست، ہمارے ہار کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارے قابلیت پہ بھروسہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جاسوساں یشو کو بولے کہ سارے لوگوں کو آئی کے شہر میں بھیجانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 2 یا 3,000 کافی ہیں۔ ہمارا سوچنے کا ڈھنگ یہ ہے کہ ہمارا جسم لڑنے کے لیے کافی ہے، ہم ہمارے طاقت سے آگے بڑھنا چاہتے۔ میرے بھائی، ہمارے خیال پولس رسول کے خیال کے ویسا رہنا چاہیے۔ انہوں اپنے بارے میں بولتے ہیں، ہائے، میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔ میرے دوست، آپ اور میں ہمارے جسم پہ قابو نہیں پا سکتے، صرف خدا کی روح یہ کام کر سکتی ہے۔ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ اپنے جسمانی طاقت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ خدا بولتا ہے تم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے، صرف پاک روح ہمارے جسم کو اپنے قابو میں کر سکتی ہے۔ جسم پہ قابو پانے کے لیے ہم کو روح کی طاقت کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح اپنی جان دیے تاکہ ہم کو ان کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ملے، بلکہ مسیح اس لیے بھی جان دیے تاکہ ہم ہمارے گناہ کے طبیعت کو نپٹے ویسا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم پوری طریقے سے اپنے آپ کو پاک روح کے حوالے نہیں کریں گے تو ہمارا جسم ہم کو ہرا دے گا۔ جسم کو ہرانے کے لیے ہم کو پاک روح کی طاقت کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔